खुशनुदी को खलीफा की खुशनुदी पर मुकद्दम समझना और हमेशा ख्याल रखना कि तुम अब्दुल मलिक बनने के लिए नहीं, अब्दुल्ला बनने के लिए पैदा हुए हो। अपनी दौलत के लिहाज से तुम बगदाद के अमीर तरीन आदमियों में शुमार किए जाओगे। मैंने इन जवाहरात में से एक हीरा एक जौहरी को दिखाया था और उसने मुझे बताया था कि इसकी कीमत 10,000 दिनार से कम नहीं। मैंने इनमें से 5 बड़े बड़े हीरे रख लिए हैं, वो मेरे पास अमानत रहेंगे। इसके अलावा मैंने तजारत में तुम्हारा हिस्सा रखा था। अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक बाग खरीद लूँ। नौजवान ने कहा, मुझे आपने मजबूर किया है, वरना मैं तो इतनी दौलत साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं समझता। शेख ने कहा, इसके मुतल्लिक़ काफ़ी बहस हो चुकी है और बगदाद जाकर तुम्हें महसूस होगा कि मेरी राय सही थी। हाँ, इस दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ तुम्हारे पास सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तलवार है और तुम उनका हक अदा करना जानते हो। अब चलो, तुम्हें देर हो रही है। अमीन कहाँ है? वो मेरे साथ जाने पर बाजिद था। मैंने नौकर के साथ शहर भेज दी है। घोड़े की बाग पकड़ते हुए ताहर ने मुसाफे के लिए शेख की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शेख ने मुसाफे की बजाय अपने हाथ फैला दिए और आगे बढ़कर नौजवान को गले लगा लिया। मेरे बेटे, इसने अबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए बहुत सब्र आज़मा होगी। खुदा तुम्हारे नेक इरादों में बरकत दे। अहमद से बगलगीर होने के बाद नौजवान ने खुदा हाफिज कहकर मुसाफे के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन अहमद ने कहा, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। नहीं, मुझसे ये गुस्ताखी नहीं हो सकती। ये कहकर नौजवान ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन शेख ने इसे हाथ से रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे एक मुजाहिद के घोड़े की बाग पकड़ने की सआदत से महरूम ना करो। अगर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े की बागडोर थाम कर अपना सर मुबारक फ़ख्र से ऊंचा कर सकते थे, तो मुझे भी आज अपनी खुशबख्ती पर नाज है। बुढ़ापे में मेरे नखीफ हाथ अगरचा तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन मैं इनमें तुम्हारे घोड़ों की बाग थामने की कुव्वत अभी बाकी है। खुशबख्त है वो कौम जिसके अफराद जवानी में तलवारों से खेलते हैं और बुढ़ापे में अपने बच्चों के घोड़ों की बाग पकड़कर इन्हें मैदान जहाद का रास्ता दिखाते हैं। अहमद बिन हसन ताहर के घोड़े की बाग पकड़े हुए नखलस्तान से बाहर निकले। वो कुछ दूर इसके साथ और जाना चाहते थे, लेकिन ताहर ने कहा, आप ज़्यादा तकलीफ ना कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अहमद बिन हसन ने घोड़े की बाग ताहर के हाथ में देते हुए कहा, ताहर, मैंने सुना है कि बगदाद के दरख्तों की छावें बहुत ठंडी होती हैं। बेटा, वहाँ जाकर सो न जाना और वहाँ जैद का ख्याल रखना। वो बहुत सीधा आदमी है। बगदाद के उमरा के होशियार और चालाक नौकरों से उसका मुकाबला ना करना। इसकी सादगी कभी कभी हमाकत की हद तक पहुंच जाती है, लेकिन इसकी बहादुरी और एसार इसकी हर कोताही तलाफी करता है। ताहर ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं इसे अपना दोस्त समझता हूँ। अहमद बिन हसन ने खुदा हाफिज कहकर घोड़े की बाग छोड़ दी। ताहर बिन यूसुफ इस ज़माने में पैदा हुआ था जब सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार आलम इस्लाम की तरफ यूरोप की ईसाई ताकतों की यलगार रोके हुए थे। गुज़श्ता सदी में तुर्कान सल्जूक ने एक तरफ बगदाद के अब्बासी खुलफा की क़यादत में आर्मीनिया, एशियाई कोचिक और शाम में एक वसी सल्तनत कायम कर ली थी, और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत से बहर रोम के बहुत से साहली इलाके छीन लिए थे। सल्जूकी तुर्कों ने बाज़ंतीनी अफवाज को मलास्कर के मकाम पर फैसला कुन शिकस्त दी। सल्जूकी तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत से खौफज़दा होकर पोप अर्बन सानी ने पोप की अपील एक अरसे के लिए कोई खातर ख्वाह नताइज ना पैदा कर सके। यूरोप के बादशाह सल्जूकियों की तलवारों के सामने सीना स्पर्द होने के लिए पोप की तरफ से फ़िक्र, सवाब व आखिरत का वादा काफ़ी नहीं समझते थे। इनकी निगाह दुनिया में मुनफ़िद के लिए सल्जूकियों से नबर आज़मा होना शिकार के लिए अकाब के घोंसले में हाथ डालने से कम खतरनाक ना था।
لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کی عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں اڑتیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرزی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتی۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرماتی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوق کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا اور عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امڈ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر عیسائیوں نے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ قریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مادفانہ جذبہ عماد الدین سنگی کی شخصیت میں نمودار ہوا۔ اس کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطوار سے عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے ہوئے بچ گیا۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے ثمرقند اقبال کے بو سے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کی تلوار سلجوقیوں کی تلوار سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی، اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹیڈی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئیں۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے شجاعانہ کارناموں نے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یک کے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی کی جھنڈے تھلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین لے گیا۔ ہلال و صلیب کے معمولی معرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے مترف تھے، لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے زیادہ تعبیر کرتا تھا۔
ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرا ڈالے پڑی تھی کہ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہا، اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشتعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک سپاہی بننے کے بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، یہ وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ بھائی آگے جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی معرکے میں ہم سب کو اپنا معترف بنا لیا، لیکن اس بات کا خیال رکھو، یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں، میں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سنوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب میں پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد، پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگزیہ توقع نہ تھی، بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے خسیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ تمہارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید کی فتوحات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم کی فتوحات کے حالات نہ بتائے اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدین کے نام لینا نہ سکھایا، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر کیسر و کسرا کے تاج رون ڈالے تھے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، آپ میرے سالار ہیں، میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوش آمدان میں خود پسندی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک عضو معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ بھی انہی سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کی بجائے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ بڑی سے بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوش آمدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین باد حواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھایا۔ ترک افسر بولا، سلطان! سب کے سب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھو۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔